लेकिन मुसलमानों में झूठ की कुछ ऐसी अक़साम सरायत कर चुकी हैं जिसे हम अनफॉर्चुनेटली झूठ समझते ही नहीं हैं। ये सबसे ख़तरनाक बात है। तो हम कुछ ऐसी अक़साम के बारे में बात करेंगे जिनका कुरान पाक में, अहादीस में बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हम उसे झूठ आजकल नहीं समझ रहे। कुछ झूठ ऐसे हैं जो जायज़ करार दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया इस अरेंजमेंट का। जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि मैं ना तो आलिम हूँ, तो ना डिग्री है। तो ये चूँकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, क्योंकि कुरान और हदीस शरीफ से चीज़ें लेनी थी, इसके लिए ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो फिर मैंने कोशिश की कि ओपन एआई टूल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं, इसमें चैट जीपीटी काफ़ी पॉपुलर है, उसकी हेल्प ली। जब मैंने उसकी हेल्प ली तो उसने मुझे बहुत हैरान कर दिया। बहुत डिटेल के साथ और रेफरेंसेस के साथ मटेरियल मेरे पास आया है, लेकिन उसमें कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। तो वो भी एंड पे बताएंगे क्या एहतियात करनी चाहिए कि अगर हम में से कोई भी ये ओपन एआई टूल यूज़ करे तो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन एक एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो झूठ की बहुत सी अक़साम कुरान पाक में बयान की गई हैं। कुछ वो अक़साम जो स्टार्ट पे ही जब इस्लाम स्टार्ट हुआ तो कुफ़ार ने अल्लाह ताला के ऊपर कोई बुहतान शुरू कर दिए, जैसे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, इस तरह की बातें। फिर पैगंबरों के ऊपर। तो उसी दौरान फिर कुछ आयात नाज़िल हुई, जैसे अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। अल्लाह ताला पर झूठ बांधना सबसे बड़ा झूठ है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, देखो ये लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और यही सरी गुनाह होने के लिए काफ़ी है। इसी तरह सूरह ज़ुमर में फरमाया, फिर उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और सच्चाई को झुटलाए जबकि वो उसके पास आ चुकी हो। क्या ऐसे काफरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है। फिर रसूलों पर झूठ बांधना। रसूलों पर झूठ बांधने को भी बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। सूरह नहल में फरमाया गया है, वही लोग झूठ घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते और वही झूठे हैं। ये वो झूठ थे जो उस दौर में एज ए स्पेशल जो आयात नाज़िल हुई, और लेकिन ज़ाहिर है ये हर दौर में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। कुफ़ार अब भी यही काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों में झूठ की कुछ ऐसी साम सरायत कर चुकी हैं जिसे हम अनफॉर्चुनेटली झूठ समझते ही नहीं हैं। ये सबसे ख़तरनाक बात है। एक गुनाह है ना, हम समझते हैं ये गुनाह है, वो कभी ना कभी उसके चांसेस हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन एक गुनाह को हम गुनाह ही नहीं समझते, हम उसे झूठ ही नहीं समझते। तो हम कुछ ऐसी इक़साम के बारे में बात करेंगे जिनका कुरान पाक में, अहादीस में बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हम उसे झूठ आजकल नहीं समझ रहे, मेजॉरिटी नहीं समझ। एक और ख़तरनाक किस्म जो आजकल के दौर में भी बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली है, झूठी गवाही देना। कहते हैं ये सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में बोला जाता है और सबसे ज़्यादा सच शराब खानों में बोला जाता है। सूरह फुरकान में फरमाया गया, और जो झूठी गवाही नहीं देते और जब बेहुदा चीज़ों पर इनका गुज़र होता है तो संजीदगी के साथ गुज़र जाते हैं। इसी तरह एक और किस्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, झूठा वादा कर लेना। एक तो ना झूठा वादा प्लान के साथ करना है, एक एक आम रूटीन में चल पड़ा हुआ है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, कोई कारपेंटर है या कोई काम करने वाला, जी मैं कल आ जाऊँगा, कल उसने नहीं आना, नहीं आता, और वो बताने की ज़हमत भी नहीं करता। ये चीज़ को बड़ा नॉर्मल आजकल समझा जा रहा है, यानी बड़ा मामूली समझा जा रहा है, बात ही कोई नहीं, बस ठीक है। हालांकि उसने वादा किया हुआ है कि मैं कल आऊँगा, लेकिन वो बताने की ज़हमत भी नहीं करता कि अगर कोई इमरजेंसी हो सकती है, वजह हो सकती है। ये एक आम रूटीन बन चुकी है, हम सब का वास्ता इस तरह की बात से पड़ता रहता है। तो इसके बारे में वादा खिलाफ़ी और झूठे वादे भी झूठ की किस्म है। सूरह सफ में फरमाया गया, ए ईमान वालो, क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक ये बात नहायत नागवार है कि वो तुम वो बात कहो जो करते नहीं। इसी तरह झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये तो खैर बहुत बड़ा बुहतान और शुमार होता है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी सख्त गुनाह है। सूरह नूर में फरमाया गया, बेशक जो लोग पाक दामन बेखबर ईमानदार औरतों पर बुहतान बांधते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और इनके लिए बड़ा अज़ाब। ये भी झूठ की वो किस्म है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब हम किसी से राय लेते हैं, कोई बात पूछते हैं,
اس کے پاس نالج ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا پرومیننٹ کرنے کے لیے اتنے کانفیڈنس سے ایک بات کر جاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں ہے بغیر علم کے بات۔ بغیر علم کے بات کرنا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ سورہ نور میں فرمایا گیا، جب تم نے اس کو اپنی زبانوں سے نقل کیا اور اپنے منہ سے وہ بات کہی جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم نے اسے ہلکی بات سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے اسپیشلی یہ سیشن کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جھوٹ کی باقی اقسام کا بھی جائزہ لے رہے تھے۔ سنی سنائی بات، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ وہ جھوٹ کی قسم ہے جس کو ہم انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جھوٹ نہیں سمجھ رہے۔ سوشل نیٹ ورکس پہ ہم ڈیلی ہم سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک خبر آتی ہے، کچھ تو لطیفے ہو گئے نا، جوک ہو گئے، وہ ایک اور بات، لیکن کوئی خبر آئی ہے اور یا تو ہم پوری تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کی تحقیق کر لیں اور پھر فارورڈ کریں اگر ہم اتنے ضروری سمجھ رہے ہیں، لیکن اب ایسا ہوتا نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بس آگے بے شمار اور لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کی ہوتی، اور اکثر یہ ہوتا ہے وہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ سوشل نیٹ ورکس پہ بے تحاشا جھوٹ اپلوڈ کر رہا ہے اور انٹینشنلی بھی پھیلایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں لوگوں کی عادت کا پتہ ہے، ادھر خبر آنی ہے، لوگوں نے فٹافٹ اسے فارورڈ کر دینا ہے۔ یہ عام ایک روٹین بن چکی ہے اور اسے کوئی جھوٹ نہیں سمجھ رہا۔ اسی کے بارے میں مزید یہ ہے، حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اب اس سے زیادہ اس قرآن پاک کی آیت اور اس کو اگر ہم دونوں اس حدیث شریف کو ملائیں تو میرا کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی جس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائی جائے۔ اب جھوٹ کی کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اسلام میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے، یعنی سب سے پہلے یہ حدیث شریف ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو ہم سے انٹینشنلی غلط کام ہو بھی جاتا ہے نا، تو اس کا ہو سکتا ہے گناہ نہ ہو، لیکن اگر نیت ہی خراب ہے تو بعض کا صحیح کام کیا ہوا بھی اس خراب نیت کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتے ہیں ہم۔ اگر کوئی شخص کسی بات کو بیان کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کا مختلف مطلب نکالتا ہے، اب یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ میں بات کو ذرا تھوڑا سا ایسے گھما کے کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو لیکن دوسرا اس کو اس طرح سے سمجھے، تو میری نیت خراب ہے۔ لیکن اگر میری نیت صحیح ہے اور بعد میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے اور دوسرے بندے نے کچھ اور انداز سے سمجھ لی ہے، اگر تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے غلط سمجھا ہے تو میں اس کی دوبارہ تشریح کر دوں، اس کو صحیح کر دوں، اور اگر ایسا نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے ٹھیک ہی سمجھا ہے، تو مجھے پھر کوئی گناہ نہیں۔ غلط فہمی کو دور کرنا، یہ اسی سلسلے میں ہے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ یعنی ایک بندے نے صاف نیت کے ساتھ ایک بات کہی، دوسرے نے اس کو غلط سمجھ لیا اور اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں کی اور اسی کو پھر آگے اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس طرح کے معاملات کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا۔ اسلام میں نیت کی بنیاد پر جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات کسی نیک نیت سے بیان کی جائے اور دوسرا اسے غلط سمجھے تو یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، لیکن بات کی وضاحت اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ میرا اپنا علم تو اتنا کافی نہیں ہے، کوئی عالم اس کے بارے میں زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن اس سے کچھ ریلیونٹ، کچھ پارشلی ریلیونٹ کچھ آیات احادیث ہیں، اس سے ہم کچھ تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ کی قسم پہ ڈپینڈ کرتا ہو، کچھ اقسام گناہ کبیرہ میں آتی ہوں، کوئی صغیرہ میں آتی ہوں، تو یہ اوپن ڈسکشن ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی عالم سے رائے لینا ضروری ہے۔ میرے پاس جو اس حوالے سے ریفرنسز ہیں، ہلاکت ہے ہر بڑے چھوٹے گناہ گار کے لیے، یہ سورہ الجاثیہ میں ہے۔ بے شک جھوٹ بولنے والے جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات کی نافرمانی کرتے ہیں، سورہ نحل۔ یہ تمام اقسام کے جھوٹ قرآن مجید میں مذمت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ سچائی میں کیا طاقت ہے؟ یہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی یہ آبزرو کر سکتے ہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت تو انہیں 40 سال کے جب ہو گئے تھے تب ملی، لیکن اس سے بہت پہلے ہی وہ صادق اور امین جانے جاتے تھے۔ کوئی امانت ان کے پاس رکھوا تو اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں، اور نبوت کے دوران یہ چیز ان کے بہت کام آئی۔ اس سلسلے میں سورہ توبہ میں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔
تمہیں سچائی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ جب کوئی شخص سچ بولنے کی عادت بناتا ہے تو وہ خود بخود دیگر برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ہر برائی کے بعد سچ بولنا ہوتا ہے جو اسے ندامت اور پچھتاوے کا سامنا کراتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو اپنے مال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے برائیوں سے دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اعتماد اور اعتبار، اچھا یہ بہت بڑی بات کہی گئی۔ یہ بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، وہ شیر والی کہانی۔ تو ایک گڈریا بھیڑ بکریاں لے کے روز جاتا تھا، ایک دن وہ بڑا بور ہو رہا تھا تو اسے ایسے شرارت سوجی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ گاؤں کے لوگ لاٹھیاں ڈانگے لے کے آ گئے اس کی ہیلپ کرنے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا میں نے تو ایسے مذاق کیا تھا۔ اگلے دن اس نے پھر یہی حرکت کی، شیر آیا شیر آیا، جب لوگ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تیسرے دن کیا ہوا کہ واقعی شیر آ گیا، اس نے بھیڑوں بکریوں کو چیرنا پاڑنا شروع کر دیا۔ اس نے بہت شور مچایا، بڑا رویا پیٹا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ جس پہ اعتبار ہی نہیں ہے نا، پھر لوگ پھر ٹرسٹ نہیں کرتے نا، اس کے ساتھ بزنس کرنے سے بھی اوائڈ کریں گے۔ سچ اور جھوٹ میں بے شمار فرق ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق، سچ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں۔ وہ بندہ 2 سال بعد بھی پوچھے گا نا وہی بات، ہم وہی بات کریں گے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا کچھ جھوٹ ایسے ہیں جو جائز قرار دیے گئے۔ 2 افراد کے درمیان صلح کرانی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ احمد تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، آپ کے بارے میں وہ تو یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ ایسا نہیں، وہ ہو سکتا گالیاں دے رہا ہو، لیکن چونکہ صلح کرانا مقصد ہے تو دونوں طرف ایسی باتیں کہی جائیں جس سے صلح کے چانسز پیدا ہوں۔ تو اس میں اگر کوئی کچھ جھوٹ اگر ایڈ کرنا پڑے تو اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور اس کے لیے وہ کوئی اچھی بات کرے یا کوئی اچھی بات کہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ لیکن دوسری طرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا کہ اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں نے تو لوگوں کو خوش کرنا تھا۔ ہاں اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، بتایا ہوا ہے، جیسے ہم لطیفے سناتے ہیں، لطیفہ سنانے میں کوئی حرج نہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ لطیفہ ہے، لیکن کسی بات کو ایسے بیان کرنا کہ واقعی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید واقعی اس کے ساتھ پیش آیا، تو وہ پھر جھوٹ شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے۔ اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا جنگ میں جھوٹ بولے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ یہاں پھر بہت واضح بیان کر دیا گیا ہے۔ بعض اوقات بیگم پوچھ لیتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم کترینہ کیف سے ہی ملا سکتے ہیں، خوش کرنا ہے نا۔ ڈپلومیسی جنگ کے دوران، سیاست کے دوران جو مختلف کنٹریز کے جو تعلقات ہوتے ہیں جیسے امبیسڈرز ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اچھا یہ اب اوپن ڈسکشن ہے کہ جھوٹے انسان کی کیا پہچان ہے۔ تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی، تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا